बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी शहादत के मनसब पर फायज़ हो गए। अली लारिजानी की शहादत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत के बाद ईरान का सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा ने भी जाम शहादत नोश की है। उनको मशरक़ी तेहरान में निशाना बनाया गया जहाँ वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया है। पोस्ट में लिखा गया है, अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला। अली लारिजानी की शहादत की खबर सुनते ही पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया और अपने शहीद कायद को नजराना अक़ीदत पेश किया जाता रहा। लारिजानी 2 दहाइयों से नाज़रीन ईरान के कई आला ओहदों पर फायज़ रहे। जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ अर्ज़ किया था, वो 12 साल तक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात कार के तौर पर दुनिया के कई मुल्कों के सफारतकारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे, मुज़ाकरात करते रहे। हालिया जंग में उन्हें ईरान का शहदमाग करार दिया जाता था। पॉलिसी साजी में उनकी राय को बहुत ज़्यादा फ़क़ीहत हासिल थी। लारिजानी ईरान के बहुत ही ईरान के लिए कीमती असासा थे। इसराइल ने अली लारिजानी को ख़ास तौर पर टारगेट किया, ये जानते हुए कि अमेरिका इस जंग से निकलने की कोशिशों में है। सब जानते हैं कि अगर जंग बंदी के लिए कहीं भी कोई मुज़ाकरात हुए तो ईरान की तरफ से लारिजानी ही उन मुज़ाकरात को लीड करते। इसराइल ने लारिजानी को शहीद करके पस पर्दा मुज़ाकरात या जो भी जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात होने वाले थे उन कोशिशों को कहना चाहिए कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाए। ये एक बाकायदा इसराइल का एक सोचा समझा मंसूबा लगता है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि जंग जल्द ख़त्म हो और वो ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका इसराइल को मैदान में छोड़ कर रखे खुद जंग से निकल जाए। अली लारिजानी की शहादत को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। नाज़रीन, अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल पर हमले मज़ीद तेज़ कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कल रात तेल अवीव पर खरम शहर, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिज़ाइलों से हमले किए गए। ईरानी मिज़ाइलों ने 100 से ज़्यादा फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। तेल अवीव में एक और मिज़ाइल हमले में 2 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह और कई मकामात पर आग भड़क उठी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिज़ाइलों का मलबा रिहायशी इमारतों और ट्रेन स्टेशन के करीब गिरा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जो बहुत क्रेडिबल अखबार समझा जाता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन भी बढ़ा रहा है और रूसी ताउन का मकसद ख़ित्ते में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की सलाहियत बढ़ाना है। अच्छा नाज़रीन, सदर ट्रंप ख़ारजी महाज पर रुस्वा नहीं हो रहे, अंदरूनी तौर पर भी उन्हें शदीद मज़ामत का, बल्कि चलें मज़ामत तक ही रहते हैं, मज़ामत का सामना है। जंग में किसी भी तरह की बैरूनी मदद के इनकार के बाद ट्रंप का कहना ये है कि उन्हें ईरान के ख़िलाफ़ किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हमारी मदद ना करके नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। ट्रंप के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है नाज़रीन कि ईरान के साथ जंग जब भी ख़त्म हुई उसके कुछ अरसे बाद ही नेटो इत्तेहाद के ख़ात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा, जो चीन और रूस की बहुत बड़ी फतह होगी। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर भी सदर ट्रंप की मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर और सदर ट्रंप के करीबी साथी जो कैंट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने इस्तीफ़े में जो कैंट ने लिखा है कि उन्होंने सोच विचार के बाद फ़ैसला किया है और ईरान से मुज़ाकरात की कोई बराह रास्त ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा ईरान से अमेरिका को कोई बराह रास्त ख़तरा नहीं है। ये जंग इसराइल की ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई है। जो कैंट ने लिखा है कि जी ये जंग जो हो रही है ये उनके ज़मीर के ख़िलाफ़ है और वो उसकी हिमायत नहीं कर सकते। मसला ये है नाज़रीन के ये जो कहा जा रहा है कि गिबार्ड भी इस्तीफ़ा दे सकती हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इनको कई हवालों से इसको देखा जा रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया
کیونکہ مستعفی ہونے والے جو کینٹ ان کے بہت کلوز تھے اور ایک ہی پالیسی کے لے کے چلنے والے تھے. اب گیبارڈ پر دباؤ تھا کہ وہ جو کینٹ کو برطرف کریں، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے چھٹا انکار کر دیا تھا. اب امریکی ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کینٹ کے بعد گیبارڈ بھی استعفیٰ دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ ماضی میں جنگوں کی بنیادی طور پہ مخالف رہی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اندرونی محاذ پر اور بھی کئی جگہوں پہ ٹرمپ صاحب کو مشکلات نظر آ رہی ہیں. اچھا ناظرین، کہتے ہیں کہ کہیں بھی مفت لنچ نہیں ہوتا. there is no free lunch. امریکہ اب اپنے اتحادیوں سے سپر پاور کے ساتھ اتحاد کی قیمت مانگ رہا ہے. خبر رساں ادارے روائٹر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے تمام اتحادی ممالک میں موجود امریکی سفارت خانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے میزبان ممالک سے مطالبہ کریں کہ وہ ایران کے پاسداران انقلاب اور لبنان کی حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے کر انہیں بلیک لسٹ قرار دے دیں. لیکن اگر یہ کیبل اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کو موصول ہو گئی تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کے لیے بہت نازک وقت شروع ہونے والا ہے. اگر امریکہ نے پاکستان سے ایسا مطالبہ کر دیا تو ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے والی حکومت سخت مشکل میں پڑ سکتی ہے. امریکی مطالبہ ماننے میں کوئی بھلا نظر آتا ہے، نہ ہی حکومت میں اس مطالبے کو ٹھکرانے کی کوئی ہمت ہے. اب دیکھیں جو اونٹ ہمارے خیمے میں گھسا ہے وہ کیا کرتا ہے. اچھا ناظرین، خبر یہ ہے اندرونی حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس نے آج ڈیالہ میں جا کر عمران خان کا طبی معائنہ کیا ہے. 4 رکنی میڈیکل بورڈ کے سربراہی پیمز کے سربراہی جو کر رہے ہیں وہ پیمز کے ڈاکٹر عارف ہیں. ان کے ساتھ ریٹنا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم قریشی شامل تھے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں عمران خان کے فیملی کے کہنے پر بورڈ میں شامل کیا گیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہیں، جو ENT یعنی ناک کان اور گلے کے امراض کے ماہر ہیں. ڈاکٹر اختر علی جو امراض دل کے ماہر ہیں وہ بھی بورڈ میں شامل ہیں، جو اڈیالہ جیل گئے. ان کے ساتھ میڈیکل عملہ اور طبی آلات والی گاڑیاں بھی اڈیالہ جیل گئی ہیں. یہ طبی معائنہ ہو چکا، مگر ابھی اس کی رپورٹ نہ ہی میڈیا اور نہ ہی فیملی کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ اس بار عمران خان کے ذاتی معالجین سے بھی رابطہ کر کے ان سے بھی رپورٹ لی گئی ہوگی. ناظرین، عید آ رہی ہے اور ایک ہی سوال ہر زبان پر ہے. میں تو ذاتی طور پہ کہیں بھی جاؤں، حتیٰ کہ خاندان کے اندر بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، ہر جگہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کب رہا ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی رہائی پوری قوم کی خواہش ہے. اب یہ رہائی ناظرین کیسے عمل میں آئے گی؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس بارے میں مجھ سمیت کم و بیش تمام لوگوں کی جو رائے ہے وہ منقسم ہے، وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اپنے ہی اندر ڈیوائیڈڈ ہے. ناظرین، 2 ہی راستے ہوتے ہیں رہائی کے، ایک مذاکرات کے ذریعے کچھ لوگ کچھ دو کر کے، اور ایک حکومت پر دباؤ ڈال کے. میرے خیال میں اس بارے میں PTI کے پاس ابھی تک جیسے لوگوں کے دلوں میں ان کی رائے منقسم ہے، اسی طرح PTI کے اندر بھی رائے منقسم ہے. ان کے پاس کوئی ٹھوس اور قابل عمل پلان نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں PTI کی تنظیم تقریباً عضو معطل بنی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جب تک پنجاب باہر نہیں نکلتا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ KP پوری قوت کے ساتھ نہیں نکلتا، تو یہ جو مؤخر ذکر ہے KP کا نکلنا، اس کے خاصے امکانات موجود ہے. جو اول ذکر ہے یعنی کہ کسی حد تک پنجاب زور لگائے تو اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا مائنڈ سیٹ اس کا بالکل وزن محسوس نہیں کرتا کہ KP کے ساتھ تک چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت خوفناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، جس کا مظاہرہ پوری قوم 26 نومبر کو دیکھ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں عمران خان کی رہائی کیسے ہو؟ میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ رائے منقسم ہے.
جو ڈیل ہے اس کی آفر پچھلے یا کچھ لو کچھ دو کچھ مانو کچھ منواؤ، یہ آفر جو ہے ناظرین کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے، کچھ شرائط کے رد و بدل سے پچھلے کم و بیش 2 سال سے عمران خان کی ٹیبل پر ہے، اور اس کے بارے میں اگر غور کیا جانا چاہیے اس کی وہ بھی ایک صورت ہے، اور ایک یہ ہے کہ کے پی سے اور مختلف جگہوں سے پورا زور پورا دباؤ ڈالا جائے۔ ناظرین ذرائع کے مطابق مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ عمران خان جو اگر کچھ لو اور کچھ دو یا دونوں صورتوں میں اگر مذاکرات کی میز پر بات آتی ہے تو مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس سیٹ اپ کو چلنے دیں، آپ نے بھی سن ہی لیا ہوگا، اور باہر آ کر وہ جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں، حکومت پر جتنی چاہے تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ہدف نہ بنائیں، اسلام آباد کی جانب مارچ کی کوئی کال بھی نہ دیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو الیکشن میں حصہ لے کر اسمبلی میں بھی آ جائیں اور قائد حزب اختلاف بھی بن جائیں، بس موجودہ سیٹ اپ کو مزید 1 سال کا وقت دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈیل پر مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں۔ محسن نقوی کے ساتھ ہونے والے ان مذاکرات سے علیمہ خان صاحبہ کو بھی آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ انہی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق میڈیکل بورڈ کی تشکیل بھی حتمی مرحلے میں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کس حد تک اس پر رضامند ہوتے ہیں۔ البتہ یہ معاملہ کسی بریک تھرو کی طرف جاتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عید کے بعد پہلے ہفتے میں ہو جائے گا، بلکہ 3 دن کے اندر اندر ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اول الذکر جو آپشن ہے جس پر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ اس کی زور و شور سے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ناظرین یہ اگر اس آپشن پر اگر عمل کیا گیا تو یہ بھی حکومت لڑکھڑاتی حکومت برداشت نہیں کر پائے گی۔ سلمان اکرم، راجہ، جنید اکبر اور شفقت ایاز نے نیوز کانفرنس کر کے اس تحریک کے کچھ خد و خال بتائے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کی جماعت کے کارکنوں پر بہت دباؤ ہے، اس لیے وہ ایک پرامن تحریک چلانے جا رہے ہیں جس کا آغاز عید کے بعد ہوگا، جس کے لیے پہلے مرحلے میں کے پی سے 1 لاکھ کارکنوں کی رجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد پورے ملک سے 10 لاکھ کارکنوں کو رجسٹر کیا جائے گا۔ ان کارکنوں سے حلف لے کر انہیں تحریک میں اتارا جائے گا۔ جنید اکبر نے کہا کہ پچھلی بار جب ہم اسلام آباد آئے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ریاست ان پر گولیاں چلائے گی، مگر اس بار ہم واپسی کے لیے نہیں آئیں گے اور اپنے ساتھ چلنے والے کارکنوں سے بھی کہیں گے کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ساتھ چل سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک غیر معمولی فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تعینات سیکیورٹی سٹاف اور اسپیشل برانچ کی پوری ٹیم فارغ کر دی ہے۔ اسے بڑے آپریشن کلین اپ کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے فرنٹیئر اور ریزرو پولیس کے 53 نئے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مسلسل خبریں لیک ہو رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ اپنے بااعتماد ساتھیوں، کابینہ کے ارکان اور پارٹی رہنماؤں سے جو مشاورت کرتے تھے اس کی رپورٹ کسی اور جگہ فوراً پہنچ جاتی تھی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسی مخبری کا نتیجہ ہے کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ کسی جگہ یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آفریدی لاکھوں لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کی جانب آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں صرف عمران خان کی ایک چھوٹی جنی ہاں درکار ہے، ایک چھوٹی سی ہاں درکار ہے۔ اچھا ناظرین، وہی ایک موضوع جو عمران خان کی رہائی اور یہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد اس وقت موضوع بحث ہے ہر جگہ، وہ ہے پنجاب حکومت میں جہاز کی خریداری۔ جس طرح پنجاب حکومت نے جہاز کی خریداری اور اس کے استعمال کو پراسرار بنا کر اسے شریف فیملی کے لیے ایک پاناما اسکینڈل بنا دیا ہے، اسی طرح اب اس جہاز سے متعلق اٹھتے سوالوں سے بچنے کے لیے جس طرح کی میڈیا مینجمنٹ کی جا رہی ہے، بلکہ شروع دن سے کی جا رہی تھی، اس سے میڈیا میں نون لیگ کے جہاز کو مکمل طور پر غرق کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے معروف صحافی محمد مالک کے پروگرام کو عین اس وقت بند کر دیا گیا جب وہ پنجاب حکومت سے جہاز سے متعلق 17 سوالات کرنے جا رہے تھے۔ محمد مالک کا پروگرام اسلام آباد سے لائیو چل رہا تھا کہ کراچی میں بیٹھی ٹی وی انتظامیہ ایئر وائی نے چلتے پروگرام کو کٹ کر دیا، مگر اس کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا پر سب سے بڑی خبر بن گئی۔
ایک ایسا پروگرام جیسے لائیو ٹی وی پر چند ہزار یا چند لاکھ لوگ دیکھتے، اب ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے بڑی سٹوری بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ ہے نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ۔ دیکھتے جائیے کہ اس جہاز کے ساتھ نون لیگ اور شریف فیملی کا بہت کچھ کریش ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ اچھا ناظرین، نئی گاڑیوں کا بہت شوق ہے۔ وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر لقمے میں بھی لقمے کے ساتھ سالن میں نئی گاڑی کھائی جا رہی، پتہ نہیں کہاں سے۔ میں نے کل بھی یہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑیاں اچانک کچھ سیل لگی ہے، آسمان سے یالہ باری ہوئی ہے نئی گاڑیوں کی، مفت میں آئی ہیں، کسی ملک نے دی ہیں، ہر جگہ نئی گاڑی، ہر جگہ نئی گاڑی۔ حکومت پنجاب نے کفایت شہری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے وی آئی پی شخصیات کے لیے 52 کروڑ روپے سے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ روزنامہ دنیا کی رپورٹ کے مطابق وی آئی پی شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے ٹویوٹا فارچونر اور ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے، اور خبر کہتی ہے کہ جی محکمہ خزانہ پنجاب نے ان گاڑیوں کو نہایت مہنگی اور لگژری قرار دے کر ان کی خریداری پر اعتراضات اٹھائے تھے، مگر پنجاب کابینہ نے یہ اعتراضات مسترد کرتے ہوئے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈاکٹر احمد خلیل کے 4 اشعار: یوں غلامی پہ رضامند نہیں کر سکتا، یوں غلامی پہ رضامند نہیں کر سکتا، تو میری سوچ کو پابند نہیں کر سکتا۔ رزق اللہ کی جانب سے عطا ہے پیارے، رزق اللہ کی جانب سے عطا ہے پیارے، ایک دانہ بھی کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایک مسجود میرا واحد و یکتا ہے سو میں، ایک مسجود میرا واحد و یکتا ہے سو میں، ایر غیرے کو خداوند نہیں کر سکتا، ایر غیرے کو خداوند نہیں کر سکتا۔ عشق ہی میل نکالے گا دلوں سے ورنہ، عشق ہی میل نکالے گا دلوں سے ورنہ، کوئی آلود کو اسفند نہیں کر سکتا، کوئی آلود کو اسفند نہیں کر سکتا۔ بات سچائی پہ مبنی ہے تو کڑوی ہوگی، بات سچائی پہ مبنی ہے تو کڑوی ہوگی، اب میں لہجے کو قلاقند نہیں کر سکتا، اب میں لہجے کو قلاقند نہیں کر سکتا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔